नाज़रीन आदाब, 2019 को अलविदा कहते हुए आज परवाज़ डिस्कशन में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो 2019 तमाम ख़वातीन के लिए कुछ मिला जुला साल रहा, जहाँ इस साल हमने देखा कि कुछ ख़वातीन ने नई बुलंदियाँ सर की, नई कामयाबियाँ हासिल की। वहीं ये साल अगर देखा जाए तो ख़वातीन पर तशद्दुद के लिए भी जाना जाएगा, और ख़ास तौर से हमने देखा कि कुछ ख़वातीन ने पुरानी रिवायात को भी तोड़ने की कोशिश की। कुछ ख़वातीन ने जहां खेलों में अपना नाम कमाया, वहीं कुछ ख़वातीन ने आसमान की बुलंदियों को भी सर किया। लेकिन 2020 के लिए ख़वातीन की क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो क्या चाहती हैं, क्या नई दुआएं हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम एक बार फिर से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारी दो बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान ताहिरा हसन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, और लगातार हमने उनसे बात की है, ख़वातीन के तमाम मसलों पर हमने उनसे बात की है। और आज 2019 को हम अलविदा कहेंगे, 2020 को वेलकम कहेंगे। हमारे साथ अस्मा हुसैन साहिबा भी मौजूद है। अस्मा साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका भी, और ये भी समाजी कारकुन हैं और इनसे भी लगातार हम बात करते रहे हैं, और आज हम 2020 के ताल्लुक़ से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम 2019 को देखें तो तशद्दुद के लिए ये साल जो है ये यकीनन ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2020 में क्या कुछ चाहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए 2019 जो गुजरा वो हमारे ख़वातीन के ऊपर बराबर जो असॉल्ट रहा, उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस रहा, वो बहुत ज़्यादा रहा। बराबर हम देखते रहे कि हमारे बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारी ख़वातीन जो बाहर पुरजोर तरीके से बाहर निकलती हैं, काम करने जाती हैं। हैदराबाद में भी देखा आपने जिस तरह से वहां भी रेप हुआ, लोगों के अंदर कानून का डर नहीं रहा। तो 2020 में हम जो औरतें हैं, आधी जमीन जो है हमारी, वो हम यही चाहते हैं कि 2012 के बाद जो हमारे लिए कानून बना था, जो हमने सड़कों पे उतर के लिया था, हमने बहुत संघर्ष करके लिया था, वो कानून जो है वो जमीन पे मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए। पुलिस रिफॉर्म हो, पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए विमेन इश्यूज पे, और पूरी तरीके से जिस तरह से उस कानून में दिया हुआ है, सब वर्किंग वीमेन के लिए बसेस का है, पुलिस पेट्रोलिंग का है, पैनिक बटन की बात है, 661 स्टॉप वन सेंटर की बात है, उसमें बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, जिससे जल्दी जल्दी रिड्रेसल हो ऐसे केसेस का, और लोगों में डर पैदा हो, कानून का डर पैदा हो, औरतों के खिलाफ जो वो इस तरह से तशद्दुद कर रहे हैं उसका डर पैदा हो। क्योंकि हम सारा जितने भी एक्ट लाए हैं हम लड़के लाए हैं, हम संघर्ष करके लाए हैं, हम औरतें, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाए हों। हिना, आपको पता है कि इससे पहले 2003-2002 में मुस्तकिल ये कहा जाता था कि औरत सबसे ज्यादा सेफ जो है वो चार दीवारी में है। हमने लड़कर ये साबित किया कि नहीं, संसद पे हमने प्रेशर डाला कि एक कानून बना हमारे लिए। तो जो कानून बना है, हमारे हाथ में टूल्स हैं, उन टूल्स को मजबूती से इस्तेमाल किया जाए। औरतों के हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में औरतों पे तशद्दुद जो है, जो वायलेंस है, वो बिल्कुल निग्लिजिबल होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लोग डरेंगे, औरतों को कॉमोडिटी समझना बंद करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं। जब आधी जमीन फले फूलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा, और 2020 भी खूबसूरत होगा। जी बिल्कुल, तो 2020 के लिए दुआ यही है हमारी कि ख़वातीन के लिए खूबसूरत हो। अस्मा हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा साहिबा, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम ताहिरा मैम से बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी को लेकर तो काफ़ी कुछ किया जाना अभी बाकी है, आपसे जानना चाहेंगे तालीम के मैदान में हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो काफ़ी आगे निकलती जा रही हैं, लेकिन अभी भी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किस तरह से देखेंगे आप 2020 को एजुकेशन के लिए? देखिए, एजुकेशन में लड़कियां आ रही हैं, पहले के मुकाबले में आई हैं, लेकिन अभी भी
بہت زیادہ گیپ ہے اور وہ سب چیزیں گھوم پھر کے آ جاتی ہیں ہمارے سوشل جو فیبریکیشن ہے اس کے اوپر اور ان کی سیفٹی کے اوپر. اگر گاؤں کی لڑکی ہے اس نے کسی طرح اسکول کر لیا تو کالج نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ دور ہے اور اس کی سیفٹی کی پرابلم ہے, اور سیفٹی کے اوپر ہم لوگ ابھی آلریڈی بات کر چکے, اس پہ میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ وہ ایک بہت میجر ایشو ہے ہمارے کنٹری کا. تو ایجوکیشن کے لیے ہم ان کو گھر تک کیسے ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں, ہر گاؤں میں ہر قصبے میں کالجز ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لڑکیاں پڑھ کے نکل بھی رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ جابس میں ان کی 5% سے زیادہ ہے ہی نہیں جاب میں. تو پڑھ کے اور ڈاکٹر انجینئر MBA کر کے نکل رہی ہیں تو وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں؟ تو اکنامک ان کا ڈیولپمنٹ ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے, اور جب تک وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گی تب تک باقی یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اسی طرح سے پیچھے رہیں گے, کیونکہ ان کا پالیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے, ان کا اپنے انٹرپرینور بننا ضروری ہے, جابز میں آنا ضروری ہے, اور فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. تو ایجوکیشن اکیلے میں اپنے آپ میں پوری طرح سے سب کچھ ان کی مدد نہیں کر سکتی. اٹس اے ٹول جو ضروری ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس کو کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. طاہرہ صاحبہ, آپ سے اب جاننا چاہیں گے, سیاسی طور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ 2019 جو ہے یہ کافی گہما گہمی والا سال رہا, اور بہت ساری خواتین نے سیاست میں قدم بھی رکھا, ان کی آواز بھی پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھی کہ کافی اہم مدعوں کو بھی رکھا. سڑکوں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ کافی آگے نکل کر آئی ہیں, اپنی بات انہوں نے کھل کر رکھی ہے. بے شک 2019 اس کے لیے یاد رکھا جائے گا. 2020 میں مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سیاسی طور پر؟ نہیں, میں 2020 میں امید کرتی ہوں, کیونکہ بہت دن سے یہ امید ہی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ 33% آرکشن جو ہے ریزرویشن وہ عورتوں کو دیا جائے پالیٹکس میں. عورتیں آئیں گی دیکھیے تو اپنی بات اٹھائیں گی. ہم نے پنچایت راج میں جو دیا گیا اس میں دیکھا ہم نے, جہاں پانی کی مشکلیں تھیں, سمسیایں تھیں, وہ عورتیں جب آئیں سرپنچ بنی تو انہوں نے تمام سی وہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی, کیونکہ وہ جھیل رہی تھی ان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر عورتیں پالیٹکس میں اور آئیں گی تو کم سے کم 33%, 50% ہم ہیں, آدھی زمین ہے, تو 33% تو ہمیں ملنا چاہیے کہ جس سے عورتیں آئیں اور وہاں ہمارا پارلیمنٹ میں بھی ہماری بات رکھی جائے, ہم اپنی بات رکھیں, اسمبلی میں ہماری بات ہو, پارلیمنٹ میں ہماری بات ہو, ہم اپنی بات کو پریورٹی کے ساتھ رکھیں. قانون بنا ہے آج, اگر عورتیں 33% ہوتی تو اس بات کو کرتی کہ ہاں وہاں پہ قانون کا امپلیمنٹیشن ہو, کنوکشن ریٹ بڑھے. فاسٹ ٹریک کورٹ جلد سے جلد کیوں نہیں بن گئے, اور جو نربھیا آیا تھا اس کا استعمال کیسے ہوا؟ اگر نہیں ہوا, لوٹ گیا, 8% ہوا, تو عورتیں آواز اٹھاتی نا. زیادہ عورتیں ہوتی, ہماری خواتین ہوتی تو وہ خواتینوں کے لیے آواز اٹھاتی. اس لیے ان کا جانا بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے دیکھیں, ایک چیز اور میں ہنا کہوں گی, جو مہنگائی بڑھی ہے وہ سیدھے ہماری عورتوں, ہماری خواتین کے گھروں پر اثر کر رہی ہے, کیونکہ بجٹ وہی چلاتی ہے. جس طرح سے ساری سبزیوں کے دام, ایڈیبل کے دام سب بڑے, ایک مڈل کلاس کے لیے پرابلم ہے. تو آپ سوچئے کہ جو محنت کش کلاس ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو کر رہا ہوگا. میل نرشڈ بچے ہیں, میل نرشڈ جہاں بچے ہیں وہاں کیسے, یہی تو ہمارا بھوشیہ اور فیوچر ہے بھارت کا. یہ بچے جب وہ پہلے ہی سے میل نرشڈ ہے, انہیں کھانا پراپر نہیں مل رہا ہے, تو اس مہنگائی کے اوپر بھی عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے مجھے لگتا ہے اگر ہوتی, سنسد میں ہوتے, اسمبلی میں ہوتے, ہم بہتر طریقے سے آواز اٹھاتے اور بہتر طریقے سے کوشش کرتے ان چیزوں کو نیچے لانے کی. نوکریاں 45 سال میں سب سے کم ہو گئی ہیں. یہاں پہ دونوں ینگ ہمارے یوتھ جو ہیں, آج کل تو لڑکے لڑکیاں دونوں کما رہے ہیں, تب گھر چلا رہے ہیں, تو وہاں پہ جب نوکریاں نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو ان نوکریوں کو کیسے جنریٹ کیا جائے, پرائیویٹائزیشن پہ تھوڑی روک لگے, کیونکہ سرکاری اسکول, سرکاری اسپتال, سرکاری یونیورسٹی میں کم سے کم ہمارا غریب کسان مزدور کا بچہ جا سکتا ہے, پڑھ کے نکلے گا تو گیپ جو امیری غریبی کا ہے وہ کم ہوگا, جو بہت بڑھ چکا ہے گیپ.
کھائی بڑھ چکی ہے امیری غریبی کے بیچ میں. اور کوئی دیش سمردھ مضبوط تبھی ہوتا ہے اور آگے تبھی بڑھتا ہے جہاں وہاں سب برابر سے سب کو ملتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس لیے ہمیں تمام چیزیں، اور مجھے لگتا ہے خواتین اس پہ بہتر سوچ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں اور بات کو مضبوطی سے اٹھا سکتی ہیں. جی بالکل. اسماء حسین صاحبہ، یہی بات ہم آگے بڑھائیں گے کہ ابھی بات کی جا رہی تھی کہ بچوں کو جو ہے وہ اچھی مناسب غذا ملنی چاہیے. 2019 کو اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ سیکٹر یعنی طبی شعبے کے حساب سے یہ سال ملا جلا رہا ہے. کئی اسکیموں کی شروعات کی گئی ہے، بہت سارے بیٹیوں کے لیے بہت ساری چیزوں کی شروعات کی گئی کہ بھائی ان کی صحت ٹھیک رہے. لیکن کیا آپ واقعی میں اس چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں کہ ابھی ہمیں اور اس پہ کام کرنا ہے، ابھی جو خواتین ہیں ان کی صحت کی جانب مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ایک عورت صحت مند ہوگی تو پورا گھر، پورا خاندان جو ہے وہ صحت مند ہوگا. کیا کچھ کہیں گی اسماء صاحبہ؟ جی بالکل. دیکھیے جو بھی اسکیمز گورنمنٹ لاتی ہے وہ پیپر پہ آتی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. اور پچھلے سال کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا والیٹائل اور ایگریسو رہا ہے کہ عورتوں کو اپنی سیفٹی کی ہی کوئی پتہ نہیں کہ وہ سیف رہیں گی کہ نہیں. اور خالی عورتیں ہی نہیں، پورا یوتھ جو ہے وہ اپہیول میں ہے. تو ایسے میں جب تک ہم گراؤنڈ لیول پہ اسکیمز کو نہیں لے جاتے اور سیفٹی کا ان کے انتظام نہیں کرتے، ساتھ میں جو اویئرنیس پروگرامز ہیں عورتوں کے لیے کہ بھئی آپ کے لیے کیا اسکیمز ہیں، صحت آپ کی کیسے اچھی رہے، یا آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے کیا کریں، تو اس کے لیے بھی آپ کا جو اکنامک انوائرمنٹ ہے ان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں. آپ گورنمنٹ اسکیمز کس کو دے رہے ہیں؟ جو گاؤں میں یا غریب گھر میں عورتیں رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے لیے کوئی اسکیم آئی ہے. بالکل. تو جب تک آپ ان تک پہنچیں گے نہیں وہ اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ دوسری چیز ہے کہ آپ کو پورا اوور آل ہر چیز کی طرف سے توجہ دینا پڑے گی. آپ ایک چیز کو لے کے خالی نہیں کر سکتے. آپ کو ان کی پڑھائی لکھائی، ان کی سیفٹی، ان کی ہیلتھ اور ان کے کام کرنے کے جو انٹرپرینوریل سکلز ہیں اس کو آگے کیسے بڑھائیں. آپ چھوٹے چھوٹے ان کے لیے بزنسز کیسے کریں. تو بزنسز تو جو بڑے چل رہے تھے وہی بند ہو گئے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اپنے ہاتھ کے کام کر کے اپنا گھر چلاتی تھیں اور بڑے کسی بزنس سے جڑی ہوئی تھیں ان کو بہت بڑا دھکا لگا ہے اس پچھلے 1.5-2 سال کے اندر. تو بہت سارے بزنسز سب ختم ہو گئے تو ان کو جو کام ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو ہماری اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہے اس وقت. تو وہ اس کا اثر ہر چیز کے اوپر پڑے گا. آپ کی صحت پہ بھی پڑے گا. جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو ہیلدی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، آپ صرف روٹی اور چاول ابال کے کھا رہے ہیں، تو آپ کس طرح کی صحت کی امید کرتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہندوستان کے غریب لوگ ہیں، وہ کس طرح سے اپنی صحت کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بہت صحیح ایک بات کہی ہے کہ جو چھوٹے کامگار، جو لگھو ادیوگ ہیں، جو اسمال اسکل انڈسٹریز ہیں، وہ بند ہونے سے اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ خواتین پہ پڑا ہے. اور طاہرہ صاحبہ، اس بات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں شاید ہمیں سمجھا سکے گا کہ لکھنؤ تو ان تمام چیزوں کے لیے مشہور رہا ہے، اور اگر ہم باقی بھی پورے ملک کی ریاستوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو چھوٹے چھوٹے جو صنعتیں تھیں، چھوٹی انڈسٹریز تھیں، اس میں سب سے زیادہ خواتین ہی کام کرتی تھیں، ہاتھ بٹاتی تھیں. ان کے بند ہونے سے کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ معاشی طور پر جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری گھریلو خواتین کو ہی ہوا ہے. نہیں بالکل ہوا ہے. دیکھیے چاہے وہ چکن ورکرز ہو ہماری، یہ جبکہ ان کو بہت کم پیسے ملتے تھے، مڈل مین جا کے سامان ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا اور لے جا کے وہ شو روم میں دیتا تھا، تو ان کا ویسے تو پیسے، لیکن جو ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. ادھر ان کا جو کچھ انڈسٹری جو چھوٹے لوگ کام کراتے تھے انہوں نے بند کر دیا، وہ ٹھپ ہو گئے. جو کام ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ان عورتوں کو، غریب عورتوں کو، وہ ڈسٹریبیوشن پورا ختم ہو گیا. ان کے چولہے جلتے تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس کا اثر بہت زیادہ پڑا ہے. دیکھیے، اور یہ جو ویورز ہمارے تھے، آپ بنارس کے دیکھیے، مئو میں جا کے دیکھیے، بنارس کے آؤٹ اسکرٹس میں دیکھیے جا کے،
جو मेहदी बाजार वगैरह छोटी छोटी जगह हैं जहां पे ये काम करते थे वीवर्स, उनका सारा खत्म हो गया, क्योंकि अब चाइना से सब बन के आने लगा, तो आपका ऐसे भी खत्म हो गया सारी चीजें। जो छोटे स्किल इंडस्ट्रीज थी उनके पास इतना है नहीं कि वो इतने एक्सपेंसिव सब चीजों को कर पाए, आपने उनको अपग्रेड किया नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो जाहिर है जिस तरह का इफेक्ट पड़ा है हमारी मेहनत कश औरतों पे जो पड़ा है वो साफ दिख रहा है। चाहे वो आप मुरादाबाद का देख लीजिए, तांबे का बिजनेस देख लीजिए, अलीगढ़ के ताले का बिजनेस देख लीजिए, आप देखिए सब ठप पड़ा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको कोई इकोनॉमिकली फायदा नहीं है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेदर के जूते बनाने वाले आगरा में कितने लोग जो लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज में, कितनी महिलाएं हैं जो इस लखनऊ में भी जूते बनाती हैं, आप पुराने लखनऊ में देखिए उसका असर कितना पड़ा, वो पूरे के पूरे ठप हो गए, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। तो 2020 के लिए हम क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं, क्या कुछ हम जो है वो हाँ भी कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा कि जॉब जनरेट किए जाएं, इंडस्ट्रीज डाली जाएं, इंडस्ट्रीज आए, लोगों को नौकरियां मिलें, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रही हैं, लोग पियून की नौकरी ढूंढ रहे हैं, 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में ये चीजें कम होंगी, लोगों को बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सरकार बढ़ावा देगी, जिससे कि उससे जुड़ी हुई तमाम खानदान उससे जुड़े होते हैं, फैमिलीज जुड़ी होती हैं, उनकी जिंदगियां चलती हैं, उन्हें फायदा होगा। तमाम जगह आप देखिए, आप मीडिया में भी देखिए छटनियां हो रही हैं, तो ये कहां जाएंगे लोग जिनकी लाइवलीहुड इससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि सरकार को सब चीजें थोड़ा सा इसको देखना होगा और बेहतर करना होगा। जी बिल्कुल। अस्मा साहिबा, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बेशक 2019 में बहुत कुछ हुआ है लेकिन 2020 में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद, उसके वाक़यात भी लगातार बढ़े हैं और एक सिर्फ अच्छी बात ये हुई कि उन वाक़यात को रिपोर्ट किया गया, वो सामने आए। तो 2020 में हम क्या ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस बार डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठने के लिए ज़्यादा लोग सामने आएंगे? अस्मा साहिबा। जी देखिए, एक साल में कोई इतनी बड़ी कोई फर्क तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इसके खिलाफ आवाज जरूर उठेगी और आवाज उठ रही है, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और मजबूत हैं, थोड़ा उनके अंदर हिम्मत आ रही है, तो वो अब इन चीजों को रिपोर्ट करने लगी हैं, बोलने लगी हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने ये सारे केसेस आ जाते हैं। पहले लोग खामोश हो जाते थे या डर के घर में बैठ जाते थे। सबसे बड़ी चीज है कि हम वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस हो या चाहे बाहर का एग्रेशन हो, उसको तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को उस तरह से ट्रेन ना करें, हम एनवायरनमेंट ना बनाएं कि वायलेंस एक बुरी चीज है। हमारे अगर हम आज का समाज देखें तो हर जगह पे हमें वायलेंस नजर आ रहा है, हर चीज में एग्रेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो और चाहे वो दुनिया में जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी ताकतवर है वो एक मैसेज दे रहा है दुनिया को कि एग्रेशन और ताकत का गलत इस्तेमाल ठीक है। तो अगर आप ऐसा मैसेज देंगे दुनिया में तो वो छोटे छोटे लेवल पे भी वो मैसेज जाएगा। अगर आप आदमी से कह रहे हैं कि तुम्हारी इसने बात नहीं सुनी तो इसका मुंह तोड़ दो, तो फिर वो आदमी घर जाके अपनी बीवी के साथ भी वही हाल करेगा। तो ये चीज जो है आपको सोसाइटी से हटाना पड़ेगी। हमारा जो इतना एग्रेसिव माहौल हो गया है, हर जगह डंडे चल रहे हैं, हर जगह पिटाई हो रही है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट की पुलिस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर आदमी अपने हाथ में कानून लेने को खड़ा हुआ है, तैयार है कि आप अगर कोई गरीब आदमी कुछ लेके जा रहा है, आप उसको पत्थरों से मार दे रहे हैं, तो आप ये एनवायरनमेंट बना रहे हैं। आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है वायलेंस और एग्रेशन का, उसका असर हर जगह दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी किसी भी तरह की उम्मीद चाहते हैं अच्छी, तो हमें सबसे पहले अपने इस माहौल को खत्म करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंट, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, औरतों की सेफ्टी, बच्चों की सेहत, पढ़ाई,
ان پہ دھیان دیں، نہ کہ ہم دوسری چیزیں جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس وقت، نہ ضرورت ہے، ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، خاص طور سے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے۔ جی بہت صحیح آپ نے بات کہی ہے کہ کچھ چیزیں براہ راست اثر کرتی ہیں ایک عورت پہ۔ طاہرہ صاحبہ، بہت ایک بات جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2019 خاص طور سے جانا جائے گا جو ہجومی تشدد کا ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے آیا، موب لنچنگ۔ یہ جو چیز سامنے آئی کہیں نہ کہیں اس کا براہ راست اثر پڑا ایک عورت پر، وہ بیوی بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ ماں بھی ہے۔ اب 2020 میں کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو دردناک اور بے حد خوفناک چہرہ جو بھیڑ کا ہے وہ سامنے نہیں آئے گا تاکہ خواتین وہ محفوظ رہ سکیں؟ طاہرہ صاحبہ۔ بالکل، دیکھیے لنچنگ جو ہے میں یہ کہوں گی کہ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ یہ سب سے بڑے لوکتنتر ڈیموکریسی میں ایک ڈیموکریسی پہ اسالٹ ہے۔ جو ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن سے چلتی ہے، قانون سے چلتا ہے دیش، وہاں پہ لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور وہیں کا وہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ نہ سارے آپ انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کر رہے ہیں اس ڈیموکریسی میں، آپ ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ عدالت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مٹھی بھر لوگ، ہیڈ فل لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لے کے یہ طے کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی اگر ہوئی ہوتی، جیسے میں ویمن ایشوز میں کہہ رہی تھی، سیکسول وائلنس کے خلاف اگر کنوکشن ریٹ بڑھا ہوتا، بار بار ہم لوگ کہہ رہے تھے کنوکشن ریٹ گھٹا ہے، 1975 میں 44% تھا، آج 24% ہے۔ اسی طرح سے اس طرح کے جو وائلنس ہو رہا تھا، لنچنگ موب اپنے ہاتھ میں قانون لے رہا تھا، یہ کوئی ہم انارکی میں تھوڑی ہیں، تو اس کے خلاف سختی سے ڈیل ہونا چاہیے اور جس سے کہ دوبارہ اس طرح کی سزا ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے پائے سب سے بڑے جمہوری نظام میں۔ تو اس کو مجھے لگتا ہے 2020 میں یہ سرکار کو ہی کرنا ہوگا، یہ ہم نہیں کر پائیں گے، تو سرکار کو اس کو مضبوطی سے ٹیکل کرنا ہوگا پولیٹیکل ول کے ساتھ۔ تو ایک پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اسما صاحبہ، اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو لڑکیاں ہیں، جو نئی نسل ہے، نئی پود ہے ہماری، وہ خاص طور سے سامنے آئی ہیں، چاہے تشدد کے معاملے کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، کریئر کی بات کریں، تو ہماری نئی نسل کی لڑکیوں کے لیے 2020 کے لیے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا کچھ میسج ہمارے اس خاص پلیٹ فارم کے ذریعے؟ اسما صاحبہ۔ جی، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو میں ان کو ضرور مبارکباد دینا چاہوں گی کہ خاص طور سے جو ہمارا یوتھ سامنے آیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ دکھاتا ہے کہ ہماری اس ملک کی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتی، کمزور نہیں سمجھتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنی تعلیمی اور اپنی فزیکل مضبوطی اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک مضبوطی، تینوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑیں گی، اور تینوں چیزوں کے اوپر ان کو اپنا نظر ڈالنی ہوگی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے آس پاس کی جو اور عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، اگر ہر لڑکی یہ سوچ لے کہ ہم کو ایک غریب لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، تو ہمارے ملک کی آدھی لڑکیاں آدھی لڑکیوں کو اوپر لے آئیں گی۔ تو اور یہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی نہیں ہے، جب لڑکیاں کچھ سوچ لیتی ہیں تو وہ خود ہی آگے نہیں بڑھتی، پھر ان کے ساتھ ان کا پورا کنبہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ تو میں یہی امید کرتی ہوں اور ان کو دعا ان کے لیے میری ہے کہ ساری لڑکیاں اپنے خواب اور جو ان کی منزلیں ہیں اس میں کامیاب ہوں، وہاں تک پہنچیں، اور 2020 جو ہمارے لیے آنے والا ہے وہ سال سیفٹی اور سکون کا سال ہو، پیس کا سال ہو، بجائے کانفلکٹس کے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ سکون کا سال ہو اور ان کی حفاظت ہو سکے۔ طاہرہ حسن صاحبہ، یہی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے اس خاص پرواز ڈسکشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے
آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ 2020 ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر نئے سال کی طرح 2020 میں بھی خواتین کو، لڑکیوں کو کئی امیدیں ہیں، کئی وہ خوشائند چیزوں کے بارے میں سوچ بھی رہی ہیں. کیا کچھ میسج طاہرہ صاحبہ؟ نہیں، بالکل بالکل. دیکھیے بچیاں میرے بہت زیادہ آگے آئی ہیں. میں چاہتی ہوں آگے اور بھی وہ تمام وہ کسٹمز، وہ روڑی وادی جو سنستھائیں کہتے ہیں ان کو توڑ کے آگے آئیں، اور ان تمام بچیوں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ابھی اپنے فیملی کے اس سے نہیں بول پا رہی ہیں، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ جگائیں. ہماری جو بچیاں بہادر بچیاں ہیں، اور میں چاہتی ہوں سب سے بڑی چیز جو میں چاہتی ہوں، تو مجھے پتہ ہی ہے کہ بچیاں میری آگے نکل رہی ہیں، ہماری نئی جنریشن بہت آگے ہے تمام چیزوں میں. دیکھیے کوئی ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، نان پولیٹیکل ہو، سبھی ایشوز میں وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پروں سے اڑتی نہیں، وہ تو حوصلوں سے اڑتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ پرواز بھی حوصلوں سے ہی کر رہی ہیں. اور میرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں بچیوں سے اور تمام لوگوں سے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز نفرت کو شکست دیجئے اور پیار کو پھیلا دیجئے. بہت ضروری اس وقت میرا پیغام، یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ نفرت کو شکست ہم سب مل کے دیں، اور ہماری ینگ جنریشن نفرت کو بالکل ختم کر دیجئے، دفن کر دیجئے، اور پیار کو بالکل پھیلا دیجئے. کبیر کو یاد کیجئے، یہ کبیر کی، نانک کی اور رام کی زمین ہے. 2.5 اکشر پریم کا جو پڑھے سو پنڈت ہوئے. تو پلیز اس کو پڑھائی لکھائی سب سے اوپر رکھا جائے، پیار کو پھیلانے کی بات. نفرت کو دفن کیجئے، پیار کو پرواز پہ چڑھائیے. جی، بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور یہی ہم امید بھی کریں گے کہ 2019 تو گزر گیا، جیسا بھی رہا ایک یاد بن کے ہمارے دلوں میں رہے گا، لیکن 2020 کے لیے ہماری دعا ہے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے ہم یہی چاہیں گے کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کی جو صحت ہے اس کی جانب توجہ دی جائے، ان کی جو معاشی مستحکم ہے حالات اس کی جانب توجہ دی جائے. اور خاص طور سے اگر ہم سیاست کی بات کریں، جس طرح سے طاہرہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سیاست میں خواتین کا آنا جو ہے اور آواز اٹھانا یہ زیادہ اہم ہے. اور اپنے اسی خاص تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم بس پش ڈال دیں گے. 2020 کے لیے ہم نئی امیدیں رکھیں گے. اپنے دونوں خاص مہمانوں کو، طاہرہ حسن صاحبہ اور اسماء حسین صاحبہ، آپ دونوں کو ہم 2020 کی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے، اور یہی کہنا چاہیں گے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آداب.